अच्छा, तो एक लम्हे के लिए सोचे, आप किसी को कारोबार के लिए 60 लाख रुपए देती हैं और जमानत के तौर पर आपको चेक्स भी मिल जाते हैं। जब वो चेक्स बाउंस हो जाएं और आपको मुबैना तौर पर धमकियां भी मिलें, तो ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का केस लगता है ना? बज़ाहिर तो बिल्कुल यही लगता है। लेकिन क्या हो अगर कहानी इतनी सादा ना हो? जी। आज हम सिंध हाई कोर्ट के एक ऐसे ही केस पर गहरी नजर डाल रहे हैं, जहां एक कारोबारी मुआहदा, एक बाउंस चेक और जान से मारने की धमकियों के इल्जामात, उनके पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत छुपी हो सकती है। बिल्कुल, और आज हम इस अदालती फैसले के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो बिल्कुल मुतजाद कहानियां सामने आती हैं, तो अदालत जमानत जैसे इब्तिदाई मरहले पर अपना जहन कैसे बनाती है। सही। ये कोई हतमी फैसला तो नहीं होता, बल्कि एक तरह से केस की पहली झलक होती है, और यहीं से हमें कानून के अमली पहलुओं को समझने का मौका मिलता है। और हमारे पास इसके लिए नदीम अंसारी बनाम रियासत केस का अदालती हुक्मनामा मौजूद है। जी बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये 60 लाख रुपए का लेन देन इतना पेचीदा आखिर बना कैसे। कहानी का आगाज कहाँ से होता है? कहानी का आगाज होता है एक एफआईआर से, अच्छा। जो मोहम्मद नजीब नामी एक शख्स ने दर्ज करवाई। अच्छा। उनकी कहानी के मुताबिक उन्होंने 4 अफराद को, काशिफ मसूद, नदीम अंसारी, जुनैद अंसारी और उमैर, इनको एक कारोबारी मंसूबे के लिए 60 लाख रुपए की खतीर रकम दी। ये कोई छोटा मोटा लेन देन नहीं था। 60 लाख रुपए तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। जाहिर है इतनी बड़ी रकम देने से पहले उन्होंने कोई ना कोई जमानत तो ली होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मुआहिदे के तहत उन्हें इस सरमायाकारी पर मुनाफा का वादा किया गया था, और इस वादे को आप कह लें यकीनी बनाने के लिए उन्हें जमानत के तौर पर 35 पोस्ट डेटेड चेक्स दिए गए। यानी मुस्तकबिल की तारीखों के चेक। जी, जो इस बात की तसल्ली थे कि पैसा महफूज है। यहां तक तो ये एक आम कारोबारी डील लग रही है। मतलब पाकिस्तान में इस तरह के लेन देन तो होते ही रहते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब वादे पूरे नहीं हुए। शिकायत कुनिंदा मोहम्मद नजीब के मुताबिक महीनों गुजर गए, लेकिन ना तो उन्हें कोई मुनाफा मिला और ना ही उनकी असल रकम वापस की गई। आखिरकार जब उन्होंने जून 2017 में वो चेक्स बैंक में जमा करवाए, तो वो एक एक करके बाउंस हो गए। अच्छा। वजह बताई गई, नाकाफी फंड्स। ये वो लम्हा था जब ये कारोबारी मुआहदा एक मुमकिना जुर्माना केस में तब्दील होना शुरू हुआ। और बात सिर्फ पैसों के डूबने तक नहीं रुकी है ना, इसमें एक बहुत संगीन इल्जाम भी शामिल था। जी, और यही वो इल्जाम है जो इस केस को एक आम माली तनाज़त से कहीं ज्यादा संगीन बना देता है। शिकायत कुनिंदा ने दावा किया कि 18 मई 2017 को, यानी चेक्स जमा करवाने से भी पहले, मुल्जिमान ने उन्हें कराची में एक जगह पर बुलाया और मुबैना तौर पर बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकियां दी। एक मिनट, तो ये सिर्फ चेक बाउंस का मामला नहीं रहा, अब इसमें मुबैना तौर पर भत्ताखोरी और जान को खतरे का अंसुर भी शामिल हो गया है। बिल्कुल। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। जी बिल्कुल। अब ये सिर्फ पैसे की वसूली का मामला नहीं था, बल्कि जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल भी बन गया था। इन इल्जामात के बाद पुलिस हरकत में आई, तफ्तीश शुरू हुई और बिल आखिर मामला जमानत की दरखास्त की सूरत में सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा। जाहिर है कहानी का एक ही रुख तो नहीं हो सकता। अगर शिकायत कुनिंदे की बात इतनी सीधी और वाज़ेह है, तो मामला इतनी आसानी से जमानत के लिए हाई कोर्ट ना पहुंचता। मुल्जिमान इस पूरी तस्वीर को किस जाविये से देख रहे थे? उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए, मुल्जिमान के वकील ने अदालत में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि उनके मौक़िफ़ बेगुनाह हैं और ये पूरा केस उन्हें फंसाने की एक कोशिश है। अच्छा। और एक दीवानी मामले को ज़बरदस्ती फौजदारी रंग दिया जा रहा है। उन्होंने शिकायत कुनिंदा की कहानी में कुछ बहुत अहम, आप कह लें कानूनी सुकुम या झोल की निशानदेही की। लेकिन एक मिनट, क्या ये तफसीलात वाकई इतनी अहम है? अगर 60 लाख रुपए दिए गए और 35 चेक भी मौजूद हैं, तो क्या इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कारोबार की नौयत क्या थी या पैसा किसके हाथ में दिया गया? आपका सवाल बहुत अहम है, और यहीं कानून का बारीक नुक्ता सामने आता है। फौजदारी कानून में इल्जाम लगाने वाले पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपना केस वाज़ेह और ठोस शवाहिद के साथ पेश करे। मुल्जिमान के वकील ने यही नुक्ता उठाया कि एफआईआर में बुनियादी तफसीलात ही गायब हैं। मसलन? मिसाल के तौर पर, ये कैसा कारोबार था? क्या ये प्रॉपर्टी का था, ट्रेडिंग का था, या कुछ और? सही। ये 60 लाख रुपए किस मकसद के लिए थे, और ये रकम किस मुल्जिम ने वसूल की?
کیا سب نے مل کر لی یا کسی ایک نے؟ اور سب سے اہم، منافع کی شرح کیا طے ہوئی تھی؟ اچھا، تو ان تفصیلات کی غیر موجودگی کو انہوں نے استعمال کیا؟ جی، کیونکہ ان تفصیلات کے بغیر یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ایک حقیقی کاروباری معاہدہ تھا یا شروع سے ہی دھوکہ دہی کی نیت تھی۔ میں سمجھی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ کہانی میں اتنے جھول ہیں کہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان باؤنس ہونے والے چیکس کا کیا؟ وہ تو ایک ٹھوس ثبوت تھے۔ جی، اس کا کیا جواب تھا ان کے پاس؟ یہ دفاع کا سب سے مضبوط اور مرکزی نقطہ تھا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ چیک کسی موجودہ قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے نہیں دیے گئے تھے، تو پھر کس لیے دیے گئے تھے؟ بلکہ یہ صرف بطور ضمانت یعنی شیورٹی دیے گئے تھے کہ مستقبل میں ایک کاروبار شروع کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ قرض کی ادائیگی اور ضمانت کے طور پر دیے گئے چیک میں قانونی طور پر کیا فرق ہے؟ یہ تو ایک آسان بہانہ لگتا ہے کہ اوہ، وہ چیک تو صرف سیکیورٹی کے لیے تھے۔ قانون کے نظر میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F جو ڈش آنر چیک سے متعلق ہے، تب لاگو ہوتی ہے جب کوئی شخص بدنیتی سے کوئی ایسا چیک جاری کرے جو کسی قرض کی ادائیگی یا کسی اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہو۔ یعنی نیت اہم ہے۔ بالکل، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ چیک مستقبل کے کسی معاہدے کی ضمانت تھا جو کبھی شروع ہی نہیں ہو سکا یا ناکام ہو گیا، تو بدنیتی کا عنصر ثابت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، دفاع کا موقف یہی تھا کہ یہ ایک کاروباری منصوبہ تھا جو کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے ضمانتی چیکس کی بنیاد پر فوجداری مقدمہ نہیں بنتا۔ گویا سارا کھیل نیت کا ہے کہ کیا چیک دیتے وقت نیت دھوکہ دینے کی تھی یا یہ ایک حقیقی کاروباری کوشش تھی جو بعد میں ناکام ہو گئی؟ بالکل، اور اس کہانی میں ایک اور ڈرامائی موڑ تب آیا جب پولیس کے تفتیشی افسر نے اپنی حتمی رپورٹ یعنی چارج شیٹ عدالت میں پیش کی۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ تفتیش کے بعد پولیس نے خود ہی دھوکہ دہی یعنی دفعہ 420، مجرمانہ غبن 406 اور جان سے مارنے کی دھمکیوں والی 506B ان جیسی سنگین دفعات کو کیس سے ہٹا دیا۔ کیا؟ یہ تو بہت بڑا موڑ ہے۔ یعنی پولیس جو عام طور پر شکایت کنندہ کی کہانی پر ہی چلتی ہے، اس نے خود ہی سب سے سنگین الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیے۔ جی بالکل، اس سے تو دفاع کا کیس بہت ہی مضبوط ہو گیا ہوگا۔ یقیناً تفتیشی افسر نے صرف ایک دفعہ برقرار رکھی، 489F یعنی چیک ڈس آنر ہونے کی۔ اس سے ملزمان کے وکیل کے اس موقف کو زبردست تقویت ملی کہ یہ اصل میں رقم کی وصولی کا ایک دیوانی نوعیت کا معاملہ ہے۔ اور شکایت کنندہ اسے دباؤ ڈالنے کے لیے فوجداری رنگ دے رہی ہے۔ جی، کہ جلد سے جلد پیسہ وصول کیا جائے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف محمد نجیب ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ 60 لاکھ کا فراڈ ہوا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں۔ دوسری طرف ملزمان ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ناکام کاروباری منصوبہ تھا اور اب انہیں ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ عدالت ضمانت جیسے ابتدائی مرحلے پر اس گتھی کو کیسے سلجھاتی ہے؟ یہیں پر ضمانت کے قانون کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، ضمانت کی سماعت کا مقصد ملزم کو گناہ دار یا بے گناہ قرار دینا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عدالت اس مرحلے پر شواہد کی گہرائی میں نہیں جاتی، بلکہ صرف ایک عارضی جائزہ لیتی ہے جسے ٹینٹیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ بادی نظر میں جو مواد ریکارڈ پر موجود ہے، کیا وہ ملزم کو جیل میں رکھنے کا جواز پیش کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس عارضی جائزے میں عدالت نے کن چیزوں کو خاص طور پر مد نظر رکھا؟ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کچھ بہت اہم نکات کی نشاندہی کی۔ پہلا، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ایک نفع و نقصان کی بنیاد پر کاروباری لین دین تھا، یعنی سیدھا قرض نہیں تھا۔ جی، یہ کسی سے ادھار لینے یا قرض کا سیدھا سادہ معاملہ نہیں تھا۔ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، اور ہر کاروباری نقصان دھوکہ دہی نہیں ہوتا۔ اور ان چیکس کے بارے میں کیا؟ وہ تو 2016 میں جاری ہوئے تھے۔ جی، یہ دوسرا اہم نکتہ تھا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ چیک 2016 میں جاری ہوئے، لیکن انہیں بینک میں جون 2017 میں پیش کیا گیا، یعنی تقریباً 1 سال کی تاخیر سے۔ عدالت کے لیے یہ تاخیر ایک سوالیہ نشان تھی کہ اس 1 سال کے دوران فریقین کے درمیان کیا ہوتا رہا۔ اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ کوئی فوری ادائیگی کا معاملہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کیس کے حقائق ہو گئے، لیکن قانون کی روح سے بھی تو کچھ اصول ہوں گے جنہیں عدالت دیکھتی ہے، مثلاً جرم کی نوعیت وغیرہ۔ بالکل، عدالت نے نوٹ کیا کہ جو واحد دفعہ ملزمان پر لگی تھی، یعنی 489F،
اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال قید ہے۔ اچھا، قانون کی زبان میں یہ جرم ان سنگین جرائم کی فہرست میں نہیں آتا جنہیں پروہیبیٹری کلوز کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ جرائم جن میں ضمانت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی بالکل، وہ جرائم جن میں عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو سزا کی ممکنہ مدت کا بھی کردار تھا اس فیصلے میں؟ یہ کلیدی نکتہ ہے۔ قانون ضمانت دیتے وقت جرم کی سنگینی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جن جرائم کی سزا کم ہوتی ہے ان میں عدالت کا رویہ نسبتاً نرم ہوتا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ضمانت ایک حق ہے اور جیل ایک استثناء۔ صحیح۔ اس کے علاوہ عدالت نے 2 اور عملی پہلوؤں کو بھی دیکھا۔ ایک، کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی تھی اور سارا معاملہ دستاویزی ثبوتوں پر منحصر تھا۔ جیسے کہ چیکس اور بینک ریکارڈز؟ جی، اس لیے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ملزمان رہا ہو کر ثبوتوں میں کوئی رد و بدل کریں گے یا گواہوں پر اثر انداز ہوں گے۔ اور دوسرا عملی پہلو؟ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ملزمان 6 جون 2017 سے جیل میں تھے۔ عدالت اس بات کو بھی مد نظر رکھتی ہے کہ کسی شخص کو ٹرائل سے پہلے غیر معینہ مدت تک جیل میں رکھنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، خاص طور پر جب جرم اتنا سنگین نہ ہو۔ اور کیس کے جلد ختم ہونے کا بھی امکان نہ ہو۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملزمان نے یہ تو مانا تھا کہ چیک انہوں نے ہی دیے تھے، کیا یہ اعتراف ہی ان کے خلاف کافی نہیں تھا؟ نہیں، اور یہ اس کیس کا سب سے نازک قانونی نقطہ ہے۔ اچھا؟ جیسا ہم نے پہلے بات کی، صرف چیک دینا اور اس کا باؤنس ہو جانا خود بخود جرم ثابت نہیں کرتا۔ دفعہ 489F کے تحت استغاثہ یعنی شکایت کنندہ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ چیک دیتے وقت ملزم کی نیت بدنیتی پر مبنی تھی۔ جب دفاع یہ موقف اختیار کرے کہ چیک ضمانت کے طور پر دیے گئے تھے اور کاروباری منصوبہ ناکام ہو گیا، تو نیت کا سوال بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو جب عدالت یہ کہتی ہے کہ اس کیس میں مزید تحقیقات یعنی فردر انکوائری کی ضرورت ہے، تو کیا یہ کہنے کا ایک قانونی طریقہ ہے کہ ہمیں آپ کی کہانی پر پورا یقین نہیں ہے اور اس میں بہت سے سکوم ہیں؟ آپ کافی حد تک درست سمجھیے۔ جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ریکارڈ پر موجود شواہد سے ملزم کا جرم واضح طور پر ثابت نہیں ہو رہا اور کچھ اہم سوالات کے جواب صرف مکمل ٹرائل کے دوران ہی مل سکتے ہیں، جیسے نیت کیا تھی یا اصل معاہدہ کیا تھا، بالکل، تو وہ کیس کو فردر انکوائری کا کیس قرار دیتی ہے، اور قانون کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ اگر کیس میں مزید تحقیقات کی گنجائش ہو تو یہ ملزم کو ضمانت دینے کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ تو ان تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے آخرکار کیا فیصلہ سنایا؟ ان تمام دلائل، شواہد کے عارضی جائزے اور قانونی اصولوں کی روشنی میں سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان ندیم انصاری اور جنید انصاری کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ لیکن یہ رہائی یقینی طور پر کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہوگی؟ جی ہاں، یہ کوئی غیر مشروط رہائی نہیں تھی۔ عدالت نے حکم دیا کہ ہر ملزم 2.5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے یعنی شورٹی بانڈ جمع کروائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ رقم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ ملزمان ٹرائل کے دوران ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہوں۔ تو اس ضمانت کے فیصلے کا حتمی مقدمے پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ٹرائل کورٹ اس سے متاثر ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے جو جج نے اپنے حکم نامے کے آخر میں لکھی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ضمانت پر کیے گئے یہ تمام مشاہدات اور نتائج عارضی نوعیت کے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ مقدمے کی حتمی سماعت یعنی ٹرائل پر کسی بھی طرح اثر انداز نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل کورٹ تمام ثبوتوں کا اثر نو گہرائی میں جائزہ لے کر اپنا آزادانہ فیصلہ کرنے میں مکمل طور پر بااختیار ہوگی۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک دیوانی اور فوجداری مقدمے میں کتنا باریک فرق ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ کاروباری لین دین کا ہو۔ جی، ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ضمانت کی سماعت کا اصل مقصد سزا یا بریت کا فیصلہ کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹرائل کے دوران کسی کو جیل میں رکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ بالکل۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت عدالت سزا کی نوعیت، مزید تحقیقات کی ضرورت اور دیگر عملی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ بالکل، اور یہ کیس ایک بہت وسیع مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جسے ہم اپنے معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا؟ کاروباری تنازعات میں فوری رقم وصولی کے لیے فوجداری قانون کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ کیس سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ناکام کاروبار اور ایک مجرمانہ دھوکہ دہی کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟
حتمی ٹرائل میں شکایت کنندہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کس قسم کے ٹھوس ثبوت درکار ہوں گے کہ یہ عمل شروع سے ہی بدنیتی پر مبنی تھا، نہ کہ صرف ایک ایسا کاروباری منصوبہ جو معاشی حالات یا کسی اور وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا؟ اس سوال کا جواب ہی اس کیس میں انصاف کی بنیاد بنے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.